अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, हमारे लंदन स्टूडियो से आप देख रहे हैं सिग्नेचर टॉक और मैं हूं अहमद शाहीन। प्रोग्राम में खुशामदीद। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में भी अहम मौज़ूआत के ऊपर बात करेंगे। पाकिस्तान के हवाले से भी गुफ्तगू करेंगे जहां पर बजट का मौसम चल रहा है। इसके ऊपर काफ़ी अहम ऐसे मामलात हैं जिन पर गुफ्तगू हो भी रही है, होनी चाहिए भी। लेकिन उस सबसे पहले हम जो आलमी मंजरनामा है उसकी बात करेंगे। ख़ास तौर पर अमेरिका के हवाले से बात करेंगे जहाँ पर 25 मई को एक अफ्रीकी निजात शहरी जॉर्ज फ्लॉयड उसकी हलाकत हुई पुलिस के हाथों, और इसके बाद उसकी वीडियो भी जो थी वो पूरी दुनिया में फैल गई। उसकी जिस तरह से उसको ज़बरदस्ती पुलिस ने उसके साथ अपना रवैया रखा, और इसके बाद जो मुजाहिरे हैं वो पूरे अमेरिका में, ना सिर्फ अमेरिका में होते रहे बल्कि दुनिया के दीगर कुछ खितों में भी ये मुजाहिरे फैल गए। और यहाँ बरतानिया में भी हमने देखा बड़े पैमाने पर मुजाहिरे हुए, ना सिर्फ लंदन में बल्कि दीगर शहरों में भी, और इनमें बुनियादी तौर पर जो मुतालबात किए जा रहे थे नस्ली इम्तियाज़ को ख़त्म करने के हवाले से, जो मुसावात हैं और बराबरी, ये नारे भी देखने में आए। और फिर हमने ये भी देखा अभी हाल ही में कि ये जो मुजाहिरे हो रहे थे इनके मुकाबले में भी एहतजाज शुरू हुआ, और यहाँ लंदन में पुलिस के साथ मुजाहिरीन की हाथापाई भी हुई। ऐसा क्यों हुआ, नौबत यहाँ तक क्यों पहुँची, इस बारे में भी, और फिर जो दुनिया भर में जारी एक बेचैनी की लहर है इस वाक़े के बाद से, उसके ऊपर बात करेंगे। देखेंगे कि क्यों ऐसा है और जो आने वाले दिन हैं उनमें हालात क्या रुख इख्तियार करेंगे। प्रोग्राम में मेरा साथ देने के लिए यहाँ स्टूडियोज़ में मीर इकराम हुसैन साहब मौजूद हैं, जबकि टेलीफोन पे हमें राजा ज़ीशान ज्वाइन कर रहे हैं। मुस्तकिल हिस्सा होते हैं हमारे पैनल का, सिग्नेचर टॉक का। बहुत शुक्रिया आप दोनों हजरात का। मीर साहब, आपसे ही आगाज़ कर लेते हैं। ये जो आपने भी देखा कि पूरी दुनिया में जो मुजाहिरे हैं वो हो रहे हैं, यकीनन जिस वजह से ये शुरू हुए एक अफसोसनाक वाक़या है। हमने देखा पुलिस के हाथों एक जो अफ्रीकी निजात शहरी था उसकी हलाकत हुई। लेकिन क्यों ये जो पूरी दुनिया में मुजाहिरे फैल जाने की वजह, और यहाँ लंदन में भी हमने देखा, दीगर भी जो ममालिक हैं उसमें देखा, आखिर क्यों ये जो लहर है पूरी दुनिया में फैल गई? क्या फ्रस्ट्रेशन है जो लोग कुछ निकालना चाह रहे हैं? इस बारे में बताइएगा। बहुत शुक्रिया। अच्छा, इसकी एक तारीखी अहमियत है जिसको समझना बहुत ज़रूरी है। स्लेव ट्रेड जो है वो बरतानिया किसी ज़माने में उसका हब रहा है। अब आप देख रहे हैं यहाँ पे मुजस्मे हटाए जा रहे हैं, और वो मुजस्मे हटाए जा रहे हैं कि जिनके ऊपर 15 के करीब पिटिशंस पहले दायर की जा चुकी और वो कामयाब नहीं हुई, लेकिन अभी वो हटाए जा रहे हैं। एक तो ये बात हो गई। सवाल ये है कि वो मुजस्मे कायम और दायम क्यों थे, आखिर वो किस बात की निशानदेही कर रहे थे। एक और बहुत अहम बात जो है, जो बरतानवी तारीख अगर आप गौर से देखें तो अरसा दराज से हमारे जहां चर्चिल पे एक सवालिया निशान खड़ा हो गया है कि 1943 में जो एक इंसानी कहत, इंसान का पैदा करदा कहत, जिसके नतीजे में 3 मिलियन के करीब बंगालियों की अमवात हुई 1943 में, ये सारा एक गलत पॉलिसी की बंगाल था, वहाँ पे जो इंसान थे इस हाथों। तो ये जो पॉलिसीज से जुड़े हुए हादसात हैं, फिर ये जुड़ते हैं जाके उसी स्लेव ट्रेड से। अब कई एक ऐसे लोग इस वक्त भी एमपीज, लॉर्ड्स मौजूद हैं इस वक्त में, जिनके आबाओ अजदार जो थे वो स्लेव ट्रेड के बहुत बड़े कारोबारी शख्सियात थी। तकरीबन 3000 के करीब लोग थे। जब 1833 में ये ख़त्म किया गया तो उस वक्त कंपनसेशन दी गई, यानी कि लॉस प्रॉपर्टी की, या जैसे आज कंपनसेशन कई चीज़ों में कारोबारी लॉस में दी जा रही है। तो क्योंकि स्लेवरी एक ट्रेड था, ये हब था, और उस मौके पर उस ज़माने में इसको इतना बुरा समझा भी नहीं जाता था। नहीं, वो एक ट्रेड था, कारोबारी हैसियत से उसको कबूल किया गया। तो उस वक्त आज के हिसाब से देखा जाए तो 1.8 बिलियन के करीब गवर्नमेंट ने उनको कंपनसेशन दी, उन कारोबारी शख्सियात को। अब मजेदार बात जो है, उन्हीं की औलादों में कुछ ना कुछ बाकियात आज की हुकूमत में शामिल हैं। अब नतीजतन क्या होता है, फिर पॉलिसीज बनती हैं। तो जो आप बात कर रहे हैं कि जो यहाँ पर हंगामे हो रहे हैं या एक एहतजाज किया जा रहा है, हाँ, उसका तसलसल है, ये लोग उस निज़ाम के खिलाफ बागी हो रहे हैं कि कितना, और वो एक शख्स नहीं मरा, उसके पीछे एक हिस्ट्री, एक सोच है। कब वो सोच खत्म होगी, कब वो गुलामों को गुलाम रखने की, गुलाम इब्ने गुलाम रखने की ट्रेड को कायम रखना है, तो ये उसके खिलाफ एक बगावत है, एक सोच और एक निज़ाम के खिलाफ। चलें ज़ीशान को भी शरीक कर लेते हैं।
تھینک یو ویری مچ ذیشان، آپ بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ اچھا، یہاں پر میر اکرام صاحب نے بہت تفصیل سے جو لندن میں ہونے والے مظاہرے ہیں اس کا پس منظر بھی بتایا، اور کیوں اچانک سے ہمیں اچانک سے، لیکن انہوں نے جس طرح سے اس کو ایکسپلین کیا کہ یہ ایک تاریخی تسلسل کا نام ہے۔ ہم نے دیکھا دیگر بھی کئی جگہوں پہ مظاہرے ہوئے، پوری دنیا میں اظہار یکجہتی بھی ہوئی، جو ایک تحریک اس واقعے کے بعد سے شروع ہوئی بلیک لائف میٹر کے نام سے۔ اگرچہ تحریک تو پہلے سے چل رہی ہے، لیکن یہ اس کو کوریج بھی ملنا شروع ہوئی اور ان کے جو مطالبات ہیں وہ بھی سامنے آئے۔ اس سارے سینیریو کو کیسے دیکھتے ہیں، اور اتنے بڑے پیمانے پر کورونا کے باوجود جو ہم نے دیکھا کہ بڑے بڑے احتجاج ہوئے، لوگ باہر نکلے، امریکہ میں بھی دیگر جگہوں پہ بھی، اس ساری سچویشن کو آپ کس طرح سے دیکھ رہے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بہت شکریہ احمد۔ دیکھیے، بات یہ ہے کہ بالکل میں میر صاحب اس بات سے اگری کرتا ہوں کہ یہ کوئی ابھی کی بات نہیں ہے، اس کی ایک پوری ہسٹری ہے پورے ہم دیکھتے ہیں کہ اس طرح سے یہ ایونٹس ہیں یہ مسلسل جو ہے وہ چلتے آ رہے تھے، اور ہم نے دیکھا کہ برطانیہ میں بھی کچھ 2011 کے بھی جو کچھ رائٹس وہ ہمارے سامنے ہیں، ان کی مثالیں ہمارے سامنے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ اس میں ایک احمد ایک بنیادی نقطہ یہ ہے کہ جو کرونا وائرس کے نتیجے میں جو لاک ڈاؤن میں لوگ گھروں میں ہے، اور لوگوں کے پاس بہت وسائل اس طرح سے ہے کہ ٹائم بہت ہے ریسرچ کرنے کے لیے، چیزوں کو پرکھنے کے لیے، آبزرو کرنے کے لیے، تو اس ایسی صورتحال میں اس قسم کا جو واقعہ کی جارج فلائیڈ کا آیا، اور ہم نے دیکھا ہے کہ اب انٹرنیشنلی اس میں صرف ایک کمیونٹی ان کے پیچھے نہیں ہے، یہ بلیک لائف میٹر جو ہے یہ اب ایک ایسی تحریک کا نام بن چکا ہے، یہ ایک اس سوچ کو ختم کرنے کا نام بن چکا ہے جو بہت عرصے سے چلی آ رہی ہے۔ ہم نے دیکھا ہے کہ رنگ و نسل کی بنیاد پر ہمیشہ سے امتیازی سلوک جو ہے وہ برتاؤ کیا جاتا تھا ممالک میں، لیکن اب برطانیہ میں بھی جس طرح سے جو مختلف تحریکوں کا آغاز ہو چکا ہے، یہ بہت بیک گراؤنڈ ٹو لانگ وے۔ ایک بنیادی نقطہ جو سمجھنے کا ہے وہ یہ ہے کہ ہم نے اس موڑ پہ آ چکے ہیں کہ ہم نے اب اس معاملے کو کہیں نہ کہیں اس کو فکس کرنا ہے۔ برطانوی پارلیمنٹ میں بھی ہم نے دیکھا ہے کہ اب آواز بلند کی گئی ہے، ایم پی تنوجیت سنگھ بسل جو ہیں انہوں نے تقریر کی ہے، اسی طرح سے جو دیگر جو کچھ ایم پیز ہیں، ایون کے جو میں سمجھتا ہوں کہ کچھ ایسے ایم پیز جن سے یہ نئی توقع نہیں کی جا رہی تھی، انہوں نے بھی آواز بلند کی ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں یہ دیکھیے یہ اس سلسلے میں جو ذمہ داری ہے اب وہ حکام پر آتی ہے کہ وہ یہ میک شور کریں کہ جو خاص طور پر امریکن اس انسیڈنٹ کی اگر ہم بات کرتے ہیں کہ جو اس میں انوالو ہے، جو اتھارٹیز کے لوگ انوالو ہیں ان کے خلاف ایکشن لیا جائے، کیونکہ اب ایک پریسیڈنٹ سیٹ کرنا ہے۔ اب اگر آپ نے ان کو ایک یہ دکھانے کے لیے کہ یہ سب امریکہ جو ہے دیٹ از فار آل اپنے آئین پر وہ بالکل اس پر عمل کرتے ہیں، تو اس پر ان کو ایک جو ہے بالکل سامنے ایک مثال بنانا ہوگا، اور اس سلسلے میں سمجھتا ہوں کہ ڈونلڈ ٹرمپ جو ہے اب وہ ان پر بہت ذمہ داری عائد ہوتی ہے جو اس سلسلے میں۔ اچھا ذیشان، ہیومن رائٹس کے حوالے سے آپ کی نظر رہتی بھی ہے، آپ کی کافی اس حوالے سے ہونے والی جو ریسرچ ہے اس پہ بھی نظر رہتی ہے۔ میپنگ پولیس وائلنس ایک ادارہ ہے، امریکی تحقیقاتی ادارہ، اس نے اپنی رپورٹ بھی، اس کی جو ایک رپورٹ ہے اس میں کافی زیادہ اعداد و شمار ہیں۔ ایک چیز کے بارے میں آپ سے پوچھنا چاہ رہا ہوں، آپ نے اپنی گفتگو میں اس طرف تھوڑا سا اشارہ بھی کیا۔ 2013 سے لے کے 2019 تک کے اعداد و شمار کے مطابق اس ادارے کی اس رپورٹ میں پولیس تشدد یا کوتاہی کے 99% جو انسیڈنٹس ہوئے اس میں کسی بھی اہلکار کو اس کو سزا نہیں ہوئی، اور بلکہ سنگین نوعیت کی فرد جرم بھی اس کے اوپر عائد نہیں کیے گئی، جو 2013 سے 2019 تک امریکہ میں پولیس تشدد کے واقعات ہوئے ہیں۔ یہ ایسا سنیریو کیوں ہے؟ کیوں پولیس خاص طور پہ امریکہ کے حوالے سے، جس کو ہم سمجھتے ہیں کہ وہ تو چلیں ترقی یافتہ ملک ہے، اگر کسی ترقی پذیر ملک کی بات کریں تو وہاں پہ سنیریو یقینی طور پہ ڈیفرنٹ ہوتا ہے، یہ صورتحال کیوں ہے؟ دیکھیے یہ ایک مائنڈ سیٹ بن چکا ہوا ہے، خاص کر جنوبی ممالک کی بات کرتے ہیں تو یہاں پر یہ وہی مائنڈ سیٹ ہے جیسے برطانیہ میں ٹوریز کا ہے، امریکہ میں بھی یہ ایک وہ مائنڈ سیٹ ہے کہ جس کی بنیاد پر ڈونلڈ ٹرمپ الیکشن جیت کر آئے تھے، اور وہ اس وقت ان کا جو ایک جو لوگو وہ لے کر آئے تھے، اپنی جس طرح سے انہوں نے مہم چلائی تھی، وہ 6 مسلم ممالک کو انہوں نے اس وقت نشانہ بنایا تھا اور یہ کہا تھا کہ میں ٹریول بین امپوز کرنے جا رہا ہوں۔ اسی طرح سے ہم نے دیکھا ہے کہ ہندوستان میں اگر جب الیکشن قریب آتے ہیں تو وہاں پہ کشمیریوں پر ظلم تشدد جو ہے وہ بڑھ جاتا ہے، پاکستان کے خلاف وہ ایک نیشنلزم کا کارڈ جو اپنا کھیلتے ہیں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ اس قسم کی جو اتھارٹیز ہیں وہ دراصل اپنے اس فیکٹر کو صرف ایک یقین دہانی کروانے کے لیے کہ یہ ملک آپ کا ہے، آپ فرسٹ سٹیزن ہیں، آپ کے رائٹس زیادہ ہیں، باقی جو منورٹیز ہیں وہ آپ کی برابری پر نہیں آ سکتے، تو یہ ان کو جسٹیفائی کرتے ہیں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ دیکھیے یہ ٹیسٹ کیس ہے، یہ جارج فلائیڈ کا جو کیس ہے یہ ایک ٹیسٹ کیس ہے، اور جو اتھارٹیز ہیں اگر وہ اس سلسلے میں فیل ہو جاتی ہیں، کیونکہ جس طرح سے یہ شدت پکڑ رہی ہے یہ موومنٹ، اب اس پر کوئی ایکشن جو ہے وہ نہ لیا گیا اور کوئی مثال اگر سامنے نہ آئی
تو بہت مشکل ہو جائے گا اس کو روکنا، کیونکہ آلریڈی دیکھیے لوگوں کے اپنے مسائل ہیں، خاص کر اگر ہم ان دنوں کی بات کرتے ہیں کورونا وائرس کی وجہ سے کاروبار ہم نے دیکھا متاثر ہو رہے ہیں، لوگ اپنی جاب جو ہے کھو رہے ہیں، بہت سارے دیگر مسائل کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے، ایک فیوچر جو ہے وہ انپریڈکٹیبل ہے، کوشچن مارک ہے، کچھ نہیں پتا ہے. تو اس سلسلے میں یہ اس قسم کا ایک واقعہ سامنے آ جانا، یہ ایک جس طرح سے تحریک اب شروع ہو چکی ہے اس کو روکنا بہت مشکل ہو جائے گا، اور جو اتھارٹیز ہیں ان کو اب اس پہ کوئی نہ کوئی جو سنجیدہ ایکشن لینے کی ضرورت بھی ہے اور لینا چاہیے بھی. اچھا امیر صاحب، آپ سے ہی تقریباً یہ والا جو سوال ہے یہ آپ سے بھی میں کرنا چاہوں گا کہ عموماً یہ خیال کیا جاتا ہے اور ایک تاثر بھی یہی ہے کہ جو ترقی پذیر ممالک ہیں ان کی پولیس کو بہت زیادہ اختیارات بھی ہوتے ہیں، وہ منمانیاں بھی کرتی ہیں، اور وہاں پہ اس طرح کے واقعات اگر ہو جائیں تو وہ ہو جاتے ہیں اس طرح کے واقعات. لیکن امریکن پولیس کے بارے میں اس طرح سے کہنا، اگرچہ اس کی ایک ٹریک ریکارڈ بھی ہے، لیکن حالیہ جو دنوں میں مختلف پرانے واقعات وہ بھی ابھر کے سامنے آئے، اس کے اوپر بھی سوالات جس میں جو مقتولین تھے یا ان کے ورثاء ان کو انصاف نہیں مل سکا تھا. تو ابھی بلکہ جمعے کو بھی اٹلانٹا میں ایک اور واقعہ ہوا، وہاں پہ بھی سیاہ فام شہری تھا، اس کو پولیس نے فائرنگ کر کے ہلاک کر دیا. تو کیوں یہ مینٹیلٹی، کیا پولیس فورس کی ہر جگہ ایک جیسی مینٹیلٹی ہوتی ہے یا حالات ایسے بن جاتے ہیں جس میں وہ پولیس کو اور کوئی چارہ نہیں ہوتا بجائے اس کے کہ وہ براہ راست فائرنگ کر دے؟ بہت ہی امپورٹنٹ کوشچن ہے آپ کا. اچھا، اس میں جو ہے پولیس کا معاملہ، اس کا ایک بیہیویئر اور اس کا ایک سیکیورٹی پوائنٹ آف ویو سے تو اس نے اپنا کام کرنا ہوتا ہے، کرائم کو روکنا ہے، سیکیورٹی چیک کرنی ہے، پیس کو بیلنس رکھنا ہے سب کے لیے. اس صورت میں کالا ہے، گورا ہے، کوئی بھی کلر ہو، کوئی نسل ہو، کوئی مذہب ہو، وہ اس کو نہیں دیکھتے. لیکن یہ ایک اسپیشلی انفارچونیٹلی جو وہاں واقعہ پیش آیا، اب بھی موجودہ جو صورتحال ہے اس خاص ضلع میں کہہ لیں یا شہر میں کہہ لیں، پولیس کی تمام سروسز بمائے قوانین کے طور پہ معطل کر دیے گئے ہیں، لاگو ہی نہیں ہیں. انہوں نے کیا کیا ہے کہ ایک تو وہ جو بل جس کو ڈالر کہہ لے کہ کوئی اگر فیک بل پیش کیا گیا، جعلی نوٹ پیش کیا گیا، اس میں پولیس کا کہاں سے کردار آتا ہے اور پولیس کے اس ایکشن کا گرفتاری کا کیا قانون بنتا ہے اس جعلی نوٹ پہ، اس کو مد نظر رکھتے ہوئے ایک ایکشن لیا گیا. تو آپ کا سوال بالکل ویلڈ ہے کہ کیا پولیس اپنے حدود سے تجاوز کر گئی ہے، اور سختی ہے تو کس حد تک سختی ہے کہ ہر بات پہ گرفتاری اور تشدد. تو یہ تو کوئی شک نہیں ہے کہ یہ پولیس کی ایک کوتاہی کہہ لے یا پولیس کی ایک شدید ایک نیگلیجنسی، جو کرمنل نیگلیجنسی ہوئی ہے وہاں پہ، جس کے نتیجے میں پوری دنیا میں یہ آگ پھیل گئی ہے. لیکن لوگ آپ پورے برطانیہ میں دیکھیں بڑا پرامن احتجاج کر رہے ہیں، وہ اس سوچ کو ہمیشہ کے لیے ختم کرنا چاہتے ہیں جو سلیو ٹریڈ کے زمانے سے چلی آ رہی ہے. پھر انسانوں کو برابر نہ سمجھنا، جی ہاں، پھر جو مجسمے ہٹائے جا رہے ہیں، جو نشاندہی، یہ سارے وہ لوگ بہت سارے ایسے تھے جو سلیو ٹریڈ کے اندر انوالو رہے، اس کو پروموٹ کرتے رہے، پروٹیکٹ کرتے رہے. اچھا، جو اب لوگ اس نتیجے پہ آئے ہیں کہ انسانیت برابر ہے، انسانیت میں یہ اب وہ دور نہیں رہا جہاں ڈیجیٹل لائف ہو گئی ہے، جہاں ہر چیز لوگ قانون ہے ہر چیز کا. جو اصل بات ہے سمجھنے کی وہ یہ ہے کہ اس چیز کو نو مور ہونا چاہیے کہ رنگ اور نسل کی بنیاد پر کسی بھی کو الگ سمجھا جائے، اس کی پالیسی الگ، جبکہ حکمران جو ہیں وہ کسی بھی ملک کے ہوں، برطانیہ صرف نہیں، امریکہ نہیں، ان کا یہ وتیرہ رہا ہے کہ خاص طبقے کو، خاص علاقے کو کس طرح سے دبا کے رکھنا ہے. ان کے لیے جو فائنینشلی یا بجٹ یا اس انداز میں ڈیزائن کیا جاتا ہے، تعلیم میں، صحت میں، خوراک میں، کہ وہ لوگ کسی نہ کسی حوالے سے دبے رہے. اگر آپ نے سلیو ٹریڈ تو ختم کر دیا، لیکن آپ نے پالیسی ایسی ڈیزائن کر دی کہ وہ ابھی بھی سلیو رہیں گے، وہ ابھی بھی غلام رہیں گے، برابر کے حقوق نہیں دیں گے ان کو. تو وہ غلامی کا ایک قانون ایسا بنایا گیا ہے. اچھا ذیشان، میر اکرام صاحب نے بھی مختلف پہلوؤں کے اوپر جائزہ لیا. امریکہ کی ہی بات کریں، اگر دوبارہ سے صدر ٹرمپ کو ابھی انتخابات میں بھی جانا ہے نومبر 2020، یعنی کہ اسی سال میں صدارتی انتخابات بھی ان کو درپیش ہیں، تو یہ مظاہرے جو ہو رہے ہیں اور یقینی طور پہ ابتدا میں
پرتشدد بھی تھے، اگر اب اس میں تشدد والا عنصر اس طرح سے نہیں ہے، لیکن بہرحال ملک کے مختلف حصوں میں مظاہرے ابھی بھی جاری ہیں اور پوری کمپین کی شکل جس طرح سے وہ اختیار کر چکے ہیں. کچھ فرق پڑے گا صدر ٹرمپ کو، کیونکہ وہ اگرچہ انہوں نے اس جو واقعہ ہوا اس کی تو مذمت کی اور اسے انہوں نے کہا کہ یہ نہیں ہونا چاہیے تھا اور اس میں اظہار تعزیت بھی کیا، لیکن بہرحال انہوں نے جو مظاہرین تھے ان کے خلاف ان کے حوالے سے بہت جو اسٹرانگ لینگویج ہے وہ بھی یوز کی، جو ان کا ہمیشہ سے وتیرہ رہا ہے. تو کس طرح سے دیکھتے ہیں جو آنے والے انتخابات ہیں ان پہ کس طرح سے یہ تمام چیزیں کچھ اثر کریں گی، اس سے کچھ فرق پڑے گا، اور کیا صدر ٹرمپ اس حوالے سے جس طرح آپ نے اپنی گفتگو میں کہا بھی کچھ ٹھوس اقدامات اٹھانے ہوں گے، وہ اس قابل ہیں کہ اس مرحلے پہ کچھ ٹھوس اقدامات اٹھا کے جو مظاہرین ہیں ان کو مطمئن کر سکیں؟ ڈونلڈ ٹرمپ جو ہے بنیادی طور پر ان کا اپنا ایک مزاج ہے، حکمرانی کا ان کا اپنا ایک طریقہ ہے. ہم نے دیکھا ہے کہ انپریسیڈنٹڈ مطلب مثالیں ہیں جس قسم کا طرز حکمرانی ان کا اپنا ہے. کبھی وہ میڈیا کو چن چن کر نشانہ بناتے ہیں، کبھی وہ صبح اٹھتے ہیں اور اپنا ایک اسٹیٹس جو ہے وہ سوشل میڈیا پر کر دیتے ہیں، اور جب بعد میں ریلائز کرتے ہیں کہ وہ فیکٹس کے مطابق نہیں ہے تو وہ اپنی جو ٹویٹ کو ڈیلیٹ کر دیتے ہیں. تو خیر ان پر آپ اس طرح سے جو برڈن آف پروف شاید جو عام طور پر ذمہ داری ہوتی ہے مختلف حکمرانوں پر، ڈونلڈ ٹرمپ جو ہے ان سے بالکل مختلف ہیں. تو میں نہیں سمجھتا کہ ڈونلڈ ٹرمپ جو ہے وہ اس کو کوئی اپنے لیے ایک بہت بڑا چیلنج سمجھیں گے، کیونکہ اصل جو ان کا ٹارگیٹ ہے وہ امریکی عوام، وہ مائنڈ سیٹ ہے. کیونکہ ڈونلڈ ٹرمپ نے وہ شروع سے آتے ہی، جیسے کہ پہلے بھی ذکر ہوا ہے کہ انہوں نے ایک جو جس لائن کے ساتھ آئے تھے وہ کہ انہوں نے کہا کہ میں 6 مسلم ممالک پر ٹریول بین کی انہوں نے بات کی، اور اب بھی ہم نے دیکھا ہے کہ جس طرح سے وہ جو تنقید ہے وہ مظاہرین پر کر رہے ہیں کہ وہ بہت نقصان کر رہے ہیں، اور انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ جو وائلنس کی ہم اجازت نہیں دیں گے اور پکڑ کر گرفتاریاں جو وہ کی جائیں گی. تو ان پر میں سمجھتا ہوں کہ اس کا کوئی اثر اس طرح سے ان کی کیمپین پر نہیں پڑے گا، ان کو بلکہ انکریج کیا جائے گا، کیونکہ ایک بہت سارا ایک ایسا مائنڈ سیٹ ان کے پیچھے ہے جو کہ اس بات پر یقین رکھتا ہے کہ وہ ایک جو ٹرو امریکن کی جو ایک وہ فلسفی سامنے لے کر آئے تھے وہ اس پر یقین رکھتے ہیں. تو ان کا جو ان کی فین فالوئنگ ہے ان لوگوں کی، آئی تھنک اس حد تک کوئی فرق نہیں پڑے گا. لیکن دیکھیے احمد، جو ایک پہلو ایک بہت اہم ہے وہ یہ ہے کہ جو بیم کمیونٹی کی ہم بات کرتے ہیں تو ان کو نشانہ کورونا وائرس کی بھی جو حوالے سے جو دی گئی ایک تحقیق کی گئی ہے اس میں یہ بات سامنے آئی ہے کہ اکثریت جو بیم کمیونٹی سے ریلیٹڈ جو لوگ ہیں وہ اس کا نشانہ بنے ہیں. تو اس پہ پارلیمنٹ ہاؤس پہ بھی آواز بلند کی گئی ہے، امریکہ میں بھی اس حوالے سے بات کی جا رہی ہے. تو بات یہ ہے کہ دیکھیے یہاں پر اب آپ اس طرح کے اگر بہت سارے ایسے عوامل جیسے جارج فلائیڈ کا ہم نے یہ مثال دیکھی ہے کہ وہ چونکہ کیمرے کے سامنے ہے ایک مثال کے طور پہ ہے، تو اب تو ان کو ریئیکٹ کرنا پڑے گا ایز اے ٹیسٹ کیس، کیونکہ پوری دنیا کی جو نظریں ہیں اس وقت امریکہ پر ہیں تو وہ ریئیکٹ کس طرح سے کرتے ہیں. کیونکہ امریکہ کو اس وقت پریشر کا سامنا ڈونلڈ ٹرمپ کو دیگر ممالک سے اس لیے ہے کہ دیکھیں اقلیتیں مختلف ممالک میں موجود ہیں. برطانیہ کی ہم بات کرتے ہیں، فرانس کی بات کرتے ہیں، تو وہاں پر یہ جس طرح سے یہ احتجاج کیے جا رہے ہیں، اگر کوئی ٹھوس اقدامات نہیں کیے جاتے ہیں، کوئی ٹھوس ایسا فیصلہ ایک پریسیڈنٹ بنانے کے لیے نہیں کیا جاتا، تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ دیٹ از گوئنگ ٹو بی ورسٹ. یہ بہت مشکل ہو جائے گا اس تحریک کو روکنا، کیونکہ اس کی آڑ میں پھر ہم نے یہ بھی دیکھا ہے کہ جو پس پردہ بہت سارے ایسے لوگ کے جو کچھ ایک تھیوری سامنے کورونا وائرس کے حوالے سے بھی آ رہی ہے، اس کی ویکسینیشن کے حوالے سے بھی آ رہی ہیں، وہ اس پر بھی کام کر رہے ہیں. تو ابھی ایک آنے والے دنوں میں ایک احتجاج یا ایک جو تحریک ہے وہ ویکسینیشن کے خلاف بھی آ رہی ہے. تو کچھ طبقے یہ بھی کہتے ہیں کہ شاید یہ ایک اسٹریٹجی اس طرح سے بنائی جا رہی ہے کہ اس تحریک کو اس پہلے مرحلے میں جو اقلیتوں کے حوالے سے اس کو ہوا دی جائے، تاکہ ایک جو پس پردہ جو ویکسینیشن کے حوالے سے یا کہ جو بل گیٹس کے خلاف کچھ جو ہم نے دیکھا کہ امریکہ میں مظاہرے کیے گئے اس کو پیچھے کر دیا جائے. تو یہ ایک ٹیسٹ کیس ہے، کسی کو کچھ پتا نہیں ہے کہ آنے والے دنوں میں کیا صورتحال ہوگی. وی آر into the world کہ جہاں پر ایک کوشچن مارک ہے، unprecedented ایک ٹرمز جو ہے وہ یوز کی جا رہی ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک ٹیسٹ کیس ہے حکومت برطانیہ کے لیے بھی اور امریکہ کے لیے بھی. ٹھیک ٹیکل کرتے ہیں بالکل. ذیشان، ہم پروگرام کے یہ جو ابھی ہمیں ایک بریک پہ جانا ہے تھوڑی ہی دیر میں، میر صاحب آپ سے جلدی سے پوچھنا چاہوں گا برطانیہ کے حوالے سے آپ نے تفصیل سے جو مجسموں کے ساتھ ہوا اس کا بیک گراؤنڈ وہ بھی آپ نے بیان کیا. بہرحال برطانیہ میں بھی اکثر کمیونٹیز کو یہ شکایت تو رہتی ہے اور اس میں دو رائے نہیں کہ شکایات ہیں بھی کہ ان کے ساتھ نسلی امتیاز برتا جاتا ہے یا ان کو پیچھے رکھا جاتا ہے. لیکن جو برطانوی معاشرہ ہے وہ یقینی طور پہ ایسا ہے کہ اس میں مختلف اکائیاں ہیں جو مل کر یہ معاشرے کی تشکیل کرتی ہیں اور مختلف بیک گراؤنڈز رکھنے والے لوگ ہیں.
یقینی طور پہ اگر یہاں پہ تھوڑا سا انریسٹ ہوتا ہے خدا نہ خواستہ یا کچھ دو گروہ اور اس کے بعد وہ بڑی تعداد میں ان کے حامی بھی سامنے آ جاتے ہیں. ہم نے دیکھا بھی یہ مظاہروں میں اس طرح ہوا بھی کہ جو دوسری طرف کے لوگ تھے وہ بھی بہرحال باہر آئے لیکن پولیس نے کنٹرول کر لی سچویشن. لیکن خدا نہ خواستہ آنے والے دنوں میں اگر اس طرح سے ہو جاتا ہے تو کس طرح سے ہم یہاں پہ محفوظ رکھ سکیں گے برطانوی معاشرے کو اس تعصب سے, اس نفرت سے, چاہے وہ کسی بھی جانب سے ہو؟ برطانوی معاشرے کی جو سب سے اچھی اور خوبصورت بات ہے, یہاں پر لوگوں کو آزادی ہے اپنی رائے دینے کی, اور وہ کوئی بھی رائے ہو, وہ کسی بھی حوالے سے ہو, وہ اپنی رائے دے سکتے ہیں, مکمل آزادی ہے. بالکل آپ جیسے آکسفورڈ میں بھی ایک ایشو چل رہا ہے, اسی طرح سے باقاعدہ طور پہ جو مخالف ہیں, جو شروع سے میں پھر اسی بات پہ آؤں گا کیونکہ تاریخ رہی ہے غلاموں کے کاروبار کی. 80,000 کے قریب غلام پکڑ کے ایک جہاز میں لائے جاتے تھے. جس طرح ہم یہ پولٹری کا بزنس کرتے ہیں اس طرح جنگلوں میں بند کر کے. تو یہ اتنی پرانی تاریخ نہیں ہے, 1833 کے اندر یہ سب, اور لیکن اس رہتا ہے اثر رہتا ہے. تو اب یہ وہ دور آ گیا کہ برطانیہ کے لوگوں نے آواز اٹھائی ہے مکمل طور پہ, صرف سلیو ٹریڈ کی نہیں, اس مکمل سوچ کو ختم کیا جائے کہ تعصب کی جو سوچ ہے, گو کہ قوانین موجود ہیں, تمام تر سزائیں موجود ہیں, لیکن بہرحال سوسائٹی میں واقعات سامنے ہر روز آتے ہیں, اور لوگ اس چیز کو اب جیسے ایک می ٹو کا ایک چلی سیریز پورا لوگوں نے آواز اٹھائی, اسی طرح اب لوگ اس چیز پر کھل کر بول رہے ہیں, احتجاج کر رہے ہیں کہ اب یہ تعصب کی سوچ ختم ہونی چاہیے ہمیشہ کے لیے. برطانیہ کا جو ایک امیج ہے کہ وہ تمام رنگ نسل مذہب کے لیے برابر کی سوچ رکھتا ہے, وہی امیج رہنا چاہیے. ایسی تمام وہ چیزیں جو مجسمے نشاندہی کرتے ہیں ماضی کی کہ یہ سلیو ٹریڈ کے لیے بہت بڑے پروموٹر تھے یا انہوں نے اس کو سیف رکھا یا اس پہ کام کیا, ان سب کو ہٹا دیا جائے. تو میں سمجھتا ہوں کہ اب آنے والے وقتوں میں اس کے لیے باقاعدہ قانون بنائے جائیں گے. ایسا کوئی بھی شخص جس کا کوئی بھی تعلق غلامی کے کسی بھی قانون سے رہا یا غلامی کے اس دور سے جب کاروبار ہوتا ہے اس کو مٹا دیا جائے گا. ذیشان کوئک کوئنٹ کیجئے گا, اگر ایسا ہو گیا تو یہ تو برطانوی تاریخ کا بالکل اس کا جو چہرہ ہے وہ تبدیل نہیں ہو جائے گا؟ کوئک کومنٹ کیجئے گا. دیکھیں قوانین آلریڈی موجود ہیں, ایکویلٹی ایکٹ 1970 کا ہے, اسی طرح سے امریکہ میں بھی موجود ہے, لیکن اصل بات ہے کہ وہ صرف ایک ڈاکومنٹ کی حد تک ہے. اگر آپ نے یہ قوانین بنانے ہیں اور ان پر جو عملی طور پر کوئی کام جو ہے وہ نہیں کیا جائے گا اقلیتوں کے تحفظ کے حوالے سے, تو پھر معاشرے میں بگاڑ پیدا ہوتا ہے. نہیں, یہ وزیر اعظم چرچل کا مجسمہ اگر ہٹانے کی بات آ گئی تو یہ تو ایک بہت بڑا قدم ہوگا. دیکھیے اس سلسلے میں اسی لیے کہہ رہا ہوں کہ بہت ضروری ہے کہ جو اتھارٹیز کو اپنا یہاں پہ رول پلے کرنا ہوگا, کیونکہ یہ کروشل ٹائم ہے. اگر اس موقع پہ جیسے کہ میر صاحب نے بھی بات کی ہے کہ سلیو ٹریڈ کے حوالے سے اسی کو تقویت دی جا رہی ہے, یہ وہ زمانے نہیں ہے 1833 کی یہ باتیں اب ہمیں چھوڑ دینی چاہیے. معاشروں میں اس قسم کی خبر ہم بات کرتے ہیں, یہاں پہ مختلف اقوام کے لوگ, مختلف مذاہب کے لوگ ہیں, ان کو ایکسیپٹ کرنا پڑے گا. اور اگر آپ نے قوانین بنائے ہیں, اگر آپ نے سزائیں متعین کی ہیں, ان پر عمل درآمد نہ کیا, اگر آپ کھلم کھلا یہ کلیم کریں کہ یہ ملک ہمارا ہے یا ہماری مرضی چلے گی, اور تیسرا کوئی جو شخص ہے اگر اس کے ساتھ کوئی بھی سلوک کیا جائے تو اس کو کوئی حق نہیں ہے کہ وہ آواز بلند کرے, تو میں سمجھتا ہوں کہ پھر ایک بہت اس حوالے سے بگاڑ جو یقینی طور پہ بگاڑ اس وجہ سے پیدا ہو سکتا ہے. تھینک یو ویری مچ ذیشان, ہمارے ساتھ ہی رہیے گا, ہمیں ایک بریک پہ جانا ہے. ناظرین بریک سے واپس آئیں گے تو کچھ اہم معاملات مزید بھی ہیں, ان کے اوپر گفتگو کریں گے. پروگرام کے اس حصے میں ہم نے جو مختلف مظاہرے ہو رہے ہیں دنیا بھر میں ان کے اوپر بات کی. بریک سے واپس آ کے مزید معاملات پہ بات کریں گے. دیکھتے رہیے سگنیچر ٹاک. ویلکم بیک ناظرین, پروگرام سگنیچر ٹاک میں ایک مرتبہ پھر خوش آمدید. ناظرین اب بات کریں گے پاکستان کی, جہاں آج کل اب بجٹ کا موسم ہے. وفاقی حکومت کی جانب سے بھی بجٹ پیش کیا گیا, جبکہ جو صوبائی حکومتیں ہیں وہ بھی اب بجٹ اپنا پیش کر رہی ہیں. گزشتہ ہفتے جب وفاقی حکومت نے بجٹ پیش کیا تو یقینی طور پر جیسے ہمیشہ ہوتا ہے کہ حکومت نے اس کو ایک مثالی بجٹ قرار دیا, جبکہ جو اپوزیشن ہے ہمیشہ کی طرح انہوں نے اس پہ تنقید بھی کی, اس کو رد بھی کیا اور اس کو بدترین قرار بھی دیا. پاکستان تحریک انصاف کی حکومت کا یہ دوسرا بجٹ ہے. ہم پروگرام کے اس حصے میں جائزہ لیں گے کہ کن معاملات پر اس بجٹ میں فوکس زیادہ ہے اور کیا اس میں اگر کچھ خامیاں ہیں وہ ہیں اور کن شعبہ جات کو نظر انداز کیا گیا. اسی بارے میں بات کریں گے. پروگرام میں میرا ساتھ دینے کے لیے میر اکرام حسین صاحب بھی موجود ہیں, راجہ ذیشان بھی ہیں, ان کو شریک گفتگو کریں گے, جبکہ آپ لوگ بھی ٹیلی فون کالز کے ذریعے سے اپنی آراء ہم تک پہنچا سکتے ہیں. اگر کچھ کمنٹ کرنا چاہیں وہ کمنٹ بھی کر سکتے ہیں. میر صاحب, بجٹ ہم نے دیکھا پیش ہوا,
جس طرح سے میں نے ابتدائیے میں کہا اسی کے اوپر آپ سے رائے لینا چاہوں گا کہ ہر دور میں ہم یہی دیکھتے ہیں کہ جو حکومت پیش کرتی ہے یقینی طور پہ وہ یہی کہتی ہے کہ اس سے بہتر بجٹ پیش کرنا ممکن نہیں تھا، جبکہ اپوزیشن ہے کہ ہمیشہ اس کے اوپر تنقید بھی کرتی ہے۔ آپ کے خیال میں کیسا ہے بجٹ، اور جو موجودہ حالات ہیں خاص طور پہ اس کے تناظر میں کس طرح کا بجٹ ہونا چاہیے تھا، اور کیا یہ ویسا ہی ہے؟ اچھا، مجھے آپ تھوڑا سا ٹائم دیجیے گا۔ اس بجٹ کو پچھلے تمام ادوار کے بجٹ سے کیوں میں دوسری نظر سے دیکھتا ہوں؟ آپ نے نعرہ لگایا مدینے کی ریاست کا، ریاست مدینہ کا یہ بجٹ جو آپ کے بقول عمران خان صاحب کے بقول ریاست مدینہ کا بجٹ بنایا گیا۔ اب اگر آپ وہ کانسیپٹ مدینہ کی ریاست کا سامنے رکھتے ہیں اور پھر بجٹ بناتے ہیں تو بنیادی طور پہ آپ نے اپنے قول و فعل میں بہت بڑا تضاد رکھا۔ جو چیزیں اس زمانے میں یا مدینہ کی ریاست میں صنعت کا درجہ ہی نہیں رکھتی، آپ نے ان سب کو صنعت کا درجہ دے کے بجٹ بنایا۔ تعلیم ہے، صحت ہے، خوراک ہے، یہ وہ چیزیں ہیں جو صنعت میں نہیں آنی چاہیے، نہ تعلیم، نہ خوراک اور نہ صحت۔ اس کو آپ نے صنعت میں لے کے اس کے بعد آپ بجٹ پیش کر رہے ہیں۔ صحت کو آپ نے صنعت کا درجہ دے دیا، تعلیم کو آپ نے صنعت کا درجہ دے دیا۔ بنیادی حقوق میں شمار ہاں، یہ بنیادی حقوق انسانی حقوق ہیں۔ پھر اسی طرح خوراک بنیادی حقوق انسانی، اس کو آپ نے صنعت بنا دیا۔ اب آپ بجٹ پیش کر رہے ہیں، پھر خسارہ۔ اور اچھا مزے کی بات، مدینے کی ریاست اور اس میں پھر یہ ذخیرہ اندوزی، وہ آپ کی صنعت ہے۔ اور آپ کے اندر موجود پی ٹی آئی کے بڑے بڑے لوگ جن کو آپ نے نامعلوم کتنے بڑے بڑے دینی عہدے دیے ہوئے ہیں، وہ ذخیرہ اندوز ہیں، ان کی شکل مومنہ کرتوت کافرہ، وہ لوگ آپ کے ساتھ بیٹھے ہیں اور وہ ذخیرہ اندوز ہیں۔ اس کے بعد آپ بجٹ پیش کر رہے ہیں خسارے کا۔ اگلے 100 سال بھی اگر آپ کی حکومت رہی اور آپ مدینہ کی ریاست کا نعرہ لگاتے رہے، ذخیرہ اندوزی ہوتی رہی، تعلیم آپ کی صنعت رہی، خوراک آپ کی صنعت رہی، صحت آپ کی صنعت رہی، خسارے میں رہے گا ہمیشہ۔ یہ تو بنیادی بات ہے۔ یہ جھوٹ بولنا بند کر دیں پلیز، یہ جھوٹ کا نعرہ بند کریں کہ مدینہ کی ریاست اور یہ بجٹ خسارے میں۔ میری گزارش صرف اتنی ہے احمد صاحب کہ اگر آپ مدینہ کی ریاست میں چاہتے ہیں تو پہلے تو یہ 4 چیزیں نکال دینا اپنے، اور نشر و اشاعت یعنی جس میں آپ اور میں بیٹھے ہیں اس کو بھی صنعت کا درجہ بند کر دیں۔ یہ صنعت نہ بنائیں۔ ہر بندہ جھوٹ پر کمائے گا، جھوٹ بول کر کمائے گا، میڈیا جھوٹ پر کمائے گا۔ لہٰذا بجٹ کہنا کہ انسانوں کے لیے، عام آدمی کے لیے بہت آسان بنایا۔ جب آپ نے خوراک کو تجارت بنا دیا، تعلیم کو تجارت بنا دیا، تو کون سا بجٹ؟ تو بنیادی چیز یہی ہے۔ اب اس کو میں وزیر خزانہ بن کے بیان کروں، شاہ محمود قریشی بن کے بیان کروں، زلفی بخاری بن کے بیٹھ جاؤں، سوائے جھوٹ کے میں کچھ اور نہیں بولوں گا۔ جو بنیادی حقوق کی چیزیں ہیں انسانوں کی، وہ آپ نے تجارت میں شامل کر دیں تو آپ کا ہر بجٹ خسارے میں آئے گا۔ اس کے علاوہ میرے پاس اور کوئی جواب نہیں ہے۔ چلیں مزید بھی اس کو ڈسکس کریں گے۔ ذیشان، آپ سے بھی اسی حوالے سے پوچھنا چاہوں گا، حکومت نے جو بجٹ پیش کیا اور یقینی طور پہ ہم لوگوں کے سامنے ہے، جو کرونا کے باعث ملکی معیشت کا پہیہ بھی تقریباً رک چکا ہے، نہ صرف پاکستان بلکہ اگر ہم خطے کے دیگر ممالک کا جائزہ لیں، انٹرنیشنل حوالوں سے بھی دیکھیں تو کرونا نے معیشت کو، صحت کے ساتھ ساتھ معیشت کو بھی یقینی طور پہ ہر جگہ متاثر کیا ہے۔ تو ان حالات میں جو پاکستان نے اپنا بجٹ پیش کیا ہے آئندہ مالی سال کے لیے، اس کو کس طرح سے آپ دیکھتے ہیں؟ بہت کنٹروورشل بجٹ ہے۔ دیکھیے، جب آپ بنیادی حقوق کو اس طرح سے پامال کرتے ہیں کہ جس طرح امیر صاحب نے بات کی کہ تجارت کے طور پر آپ استعمال کرتے ہیں، ابھی جو اس وقت ایمرجنسی ہے وہ صحت کی ہے۔ ابھی جو خیال رکھنا چاہیے تھا بجٹ میں، وہ اس چیز کا رکھنا چاہیے تھا کہ ہمارے پاس، دیکھیں ریالٹی یہ ہے کہ ہمارے پاس ابھی ریسورسز نہیں ہے ٹو ٹیکل دس کرائسس۔ ہم یہاں پر کیا کر رہے ہیں کہ ہم کچھ مخصوص اداروں کو موبلائز کرنے کے لیے ان کے بجٹ میں اضافہ کر رہے ہیں، ان کی تنخواہوں میں اضافہ کر رہے ہیں۔ ایمرجنسی کی اس میں کہیں صورتحال نہیں ہے، اس کو ایک ایمرجنسی بجٹ کے طور پہ جو دیکھنا چاہیے تھا۔ اس حوالے سے جو نیڈ آف دا ٹائم ہے وہ نہیں دیکھی گئی، میں سمجھتا ہوں۔ اور اس پر اگین بعد وہ جو خسارے کیا جاتی ہے، جو شاید پاکستان تحریک انصاف کی حکومت پر تنقید میں ہمیشہ یہ تجربے کی جاتی ہے، تو وہ اس میں صاف نظر آتا ہے کہ لیکن اگر آپ درمیان میں اپنے بہت سارے مشیر جو آپ نے رکھے ہوئے ہیں، جو رکھوا کے دیے گئے ہیں آپ کو مختلف ریسورسز کے تھرو، اگر وہ بھی آپ کو یہ نہیں بتا سکتے کہ آپ کو یہ پتا ہو کہ اس میں ابھی آپ کی نیڈ آف دا ٹائم کہاں پہ ہے، آئیڈینٹیفائی آپ نے کن ایریاز کو کرنا ہے، کہاں پہ آپ نے اس کرونا وائرس کو کنٹرول کرنے کے لیے کیا کچھ کرنا ہے، کچھ اسٹریٹجی کیا ہے، بالکل ایسی کوئی بات نہیں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ
इस हवाले से कोई इतनी हौसला अफजा बात इस बजट में मैं नहीं देखता हूँ। ठीक, अच्छा ज़ीशान, इसी से मुंसलिक एक और सवाल है, आपसे ही करूँगा, फिर उसके बाद वापस मीर साहब के पास आऊँगा, उनसे भी कुछ तफसील में एक दो चीज़ें हैं वो मैं पूछना चाह रहा हूँ। इस साल हमने देखा कि जो बजट का वसूली का हदफ था वो उसको पूरा करने में हुकूमत मुकम्मल तौर पे नाकाम रही, और आइंदा माली साल के लिए 4,900 अरब का जो उन्होंने टारगेट है, यानी कि ये जो इस वक्त मौजूदा हासिल शुदा बजट है उससे भी 25% ज़्यादा 4,900 अरब रुपए उन्होंने वो रख दिया कि वो अगले साल उसको पूरा करेंगे। अब इस वक्त वही सवाल दोबारा कि कोरोना की वजह से जब हमें सामने नज़र आ रहा है कि जो मुल्की मईशत ऑलरेडी रुक चुकी है, तो कैसे अपना हदफ जो ऑलरेडी इस साल में वो हदफ पूरा नहीं कर सके, उससे बढ़कर हदफ अगले साल के लिए रखा गया, तो क्या किया जाएगा? हम ये देखेंगे कोई कौमी असासे हैं वो फ़रोख्त कर दिए जाएंगे, प्राइवेटाइजेशन की तरफ जाया जाएगा, क्या समझते हैं आप मौजूदा हुकूमत की पॉलिसी इस बारे में क्या होगी? देखिए, इस सिलसिले में मैं समझता हूँ कि अगर दूसरी तरफ हम देखते हैं तो कुछ मार्जिन को हुकूमत को हम दे देते हैं कि ये क्राइसिस जो है ये सिर्फ पाकिस्तान में नहीं है, एक इंटरनेशनली है, कोई इसे एक्सपीरियंस किसी को अभी तक नहीं है कि इसको किस तरह से डील करना है, हर कोई अपनी स्ट्रैटेजी जो है वो डिफरेंट लेकर आ रही है, लेकिन कुछ उसमें एक विजन तो नजर आए, कुछ एक डिटर्मिनेशन तो हो कि अगर आप ये क्राइसिस को अगर अभी से इस तरह से एक स्ट्रैटेजी लेकर आ रहे हैं कि आपको पता है कि लॉन्ग टर्म इसके क्या फायदे हो सकते हैं, क्या नुकसान है, अभी आपने जो बुनियादी चीज है वो आपने एक जो लॉस हुआ है सारा, अभी आपने उसको कवर करना है, जो आगे जो स्ट्रेटेजी जो है, जो एक बहरान आ रहा है, मुआशी बहरान आ रहा है, आपने उसको कवर करना है। अगर उन चीजों के बावजूद मैं समझता हूँ कि अगर आप नहीं कर सकते तो देन देयर इज नो बेनिफिट आउट ऑफ इट। बस देखिए अहमद, मैं आप और अमीर साहब जो है शायद हम इस हुकूमत पर इतनी तनकीद ना कर रहे होते, लेकिन क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की वो हुकूमत है कि जो इनकलाब का नारा लेकर आई थी, ये कहा गया था कि मदीने की रियासत बनेगी, ये कहा गया था कि मुश्किल से मुश्किल सूरत हाल आ जाए तो एक आम आदमी पर किसी किस्म का बोझ जो है वो नहीं डाला जाएगा, मजदूर पर बोझ नहीं डाला जाएगा। तो कौन पिछड़ा है इस सारे बजट में? आपने जो मिडिल क्लास की आप बात करते हैं, गरीब तबके की आप बात करते हैं, उसको तो पिस दिया है आपने। तो ये मैं समझता हूँ कि बहुत इनमेच्योर बजट है, कोई स्ट्रैटेजी नहीं है इसमें किसी किस्म की। आपने बड़े बड़े मुशीर यहाँ पे रखे हैं, आपको रखवाए जाते हैं यहाँ पे, और ये इस हुकूमत में शायद ये साबित हो गया है कि असल हुकूमत किसकी है। तो कुछ तो नजर आया आपका विजन, अगर आपका कंबाइंड विजन भी एक ऐसा जो आवाम के हक में नहीं है, तो मैं समझता हूँ कि इस सिलसिले में देन वी हैव टू गो फॉर द अदर ऑप्शन। जी, थैंक यू। अच्छा मीर साहब, दोनों अहबाब जो आप हैं उनकी नज़र में तकरीबन ये एक मनफी बजट ही है, इसमें कोई खैर का पहलू बज़ाहिर नज़र नहीं आ रहा, और जिस तरह आपने अल्फाज इस्तेमाल किए कि एक झूठ पर मबनी भी। अच्छा, गैर संजीदगी वाला अंसर भी जो मुझे लगता है उसके ऊपर मैं आपकी भी राय लेना चाहूँगा। हुकूमत ने 50 लाख घरों की तामीर का वादा बड़ी देर से वो कर रहे हैं, बार बार उसको दोहराते भी हैं। अपनी जो कैंपेन थी उसमें भी वो उन्होंने कहा था हम लोगों को जो जिनके पास छत नहीं है वो छतें देंगे। उसके बाद हुकूमत में आने के बाद उसकी पॉलिसी भी सामने आई, 50 लाख घरों, 1 करोड़ थे, फिर 50 लाख उन्होंने कहा हम देंगे, और इस तरह उसके ऊपर कुछ काम होता हुआ भी नज़र आया। नया पाकिस्तान हाउसिंग स्कीम का इसको नाम भी दिया गया। अब इसमें मौजूदा साल के लिए उसमें तकरीबन 1.5 अरब रुपए की रकम रखी गई है, जिसमें माहिरीन के मुताबिक शायद 1000 से भी कम घर तामीर हो पाएँ। जिस तरह का वो मॉडल की बात कर रहे हैं घर बनाने की, फिर ज़मीन उसको लेने के लिए, तो क्या ये कोई मतलब कि बस उन्होंने नारे जो मर्जी लगाई जाएं लेकिन उनके पास कोई रोड मैप नहीं है उसको पूरा करने के लिए? ये सवाल आपसे पूछना चाहूँगा। एक कॉलर है, उनको भी शरीक करते हैं, फिर इसके ऊपर आते हैं। अस्सलाम वालेकुम कॉलर। वालेकुम अस्सलाम जनाब। जी अस्सलाम वालेकुम कॉलर। मोहम्मद अफजाल जर्मनी से बात कर रहा हूँ। जी जी अफजाल साहब। ये जी बजट की बात जो है ना, आजकल जो है ना, अगर कोई एक है चपेड़ वायरस, अगर कोई चपेड़े खाने वाला काम करेगा तो उसे चपेड़ वायरस लग जाता है। एक है गोडा वायरस, नस्ली इम्तियाज रखने वाले इंसानियत को गोडा वायरस दे देते हैं, और एक वायरस उसमें जरा भी नस्ली इम्तियाज नहीं, जो एहतियात नहीं करता चिमट जाता है। इसलिए उस वायरस का नाम दुनिया वालों ने खुद रखा है कोरोना वायरस, यानी बादशाह वायरस। बाकी बजट जो है ना, पाकिस्तान की हुकूमत अवाम के लिए बेहतरी करेगी, अल्लाह बेहतरी। आमीन, हम भी दुआ गो हैं कि अवाम के लिए बेहतरी किसी तरह से हो जाए। अच्छा अमीर साहब, बैक टू द क्वेश्चन, तो ये क्या ये गैर संजीदगी आप इसमें देखते हैं, या बस वो दावे कर जाना और उसके लिए अमली तौर पे कोई स्ट्रेटजी ना हो पाना, इसकी क्या वजह?
کم علمی ہونا ایک الگ چیز ہے. اچھا پھر ایک ان میں نا بچپنے کا عنصر بہت زیادہ ہے. میں سیدھا کہوں کہ نا تجربے کاری. میں اپنے آپ کو نہیں کہتا کہ مجھے ساری دنیا کا علم ہے, میں ہر چیز کا ڈاکٹر ہوں, ایسا کچھ بھی نہیں ہے. میں بھی ایک عام شہری ہوں, ایک عام انسان ہوں, مزدور ہوں. میں یہ نہیں کہتا کہ میں بادشاہ ہوں, میں مزدور اپنے آپ کو سمجھتا ہوں. بھائی میرے, آپ مجھے صرف یہ بتا دیں کہ آپ لوگ رات کے 5 بجے کے بعد کیوں فیصلہ کرتے ہیں, یا شام کے 5 بجے آپ کے دماغ میں جو آئیڈیا آتا ہے آپ اس کو امپلیمنٹ صبح کے وقت فیصلے کرتے ہیں. ٹھیک ہے, فجر کے بعد آپ اپنے کام کو شروع کریں, نہ کہ رات کے بعد جب آپ. تو کچھ یہ عنصر شامل ہے کہ جب 4 دوست بیٹھے, ایک نے مشورہ دیا اور انہوں نے اس پہ عمل کر لیا. یہ تو ان کی مطلب حال ہے پالیسیز کا. جو اس وقت بجٹ پر اگر آئے تو اس میں کوئی شک نہیں, آئی ایم ایف کا بہت بڑا دخل ہمیشہ رہا ہے ہمارے بجٹ میں. وہ اس چیز کو ضرور سامنے رکھتی ہے کہ ہمارے پیسے کیسے دینے, کب دینے, کس حساب سے دینے. تو وہ آپ کے بجٹ کو طریقے سے لے کر چلتے ہیں. آئی ایم ایف کے نمائندے. کون دے گا؟ جی راجہ صاحب. بھی صاحب پیسے وہ کون دے گا؟ آئی ایم ایف کے پیسے کون واپس کرے گا؟ یہ جس قسم کی اسٹریٹجی بنائی جا رہی ہے, بجٹ بنایا جا رہا ہے, یہ کون واپس, یہ ہماری جو آنے والی نسلیں ہیں انہی پر بوجھ ڈالا جا رہا ہے. بالکل بالکل. اچھا ایک اسی حوالے سے آئی ایم ایف کی بات جو آئی اور کون پیسے دے گا, ایک آپ کو دلچسپ چیز شیئر کرتا ہوں. 8 اگست 2014 کو عمران خان صاحب نے ایک تقریر کی, اس کا ایک جملہ ہے, وہ کہتے ہیں آئی ایم ایف اور ورلڈ بینک, میں ان سے کہتا ہوں کہ نواز حکومت کو قرضے نہ دے, کیونکہ اگر قرضہ دیا تو ہم حکومت میں آنے کے بعد یہ قرضہ ان کو واپس نہیں کریں گے, اس لیے سوچ سمجھ لیں. لیکن اب جیسے راجہ صاحب نے بھی کہا, آپ نے بھی کہا, اب تو قرضہ واپس کرنا تو دور کی بات, اب تو پالیسیز اور بجٹ ہی آئی ایم ایف بنا کے دے رہا ہے, جس کے بارے میں خان صاحب کہتے تھے کہ ہم تو ان کے پاس جائیں گے نہیں, اور اگر یہ جو قرضے دے رہے ہیں ہم تو نہیں واپس کریں گے, اس لیے سوچ سمجھ کے. لیکن آج کے حالات میں ہمارے سامنے ساری سچویشن. ایک کالر کو شامل کرتے ہیں, پھر دوبارہ آپ کی جانب آؤں گا. السلام علیکم کالر. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. سید اقبال عرض کر رہا ہوں, لندن, ایسٹ لندن سے. راجہ بھی ہیں, ہم پرجا ہیں, اور شان بھی ہے ماشاءاللہ. کہنا یہ ہے کہ ابھی ڈونلڈ ٹرمپ کا میں دیکھ رہا تھا کہ انہوں نے اسلام کے بارے میں بہت کچھ کہا, تو ان کی دوستی پھر سعودی عرب سے اور یو اے ای سے کیوں ہے؟ جی. اور انہوں نے ایک بات کہی ابھی کہ تعصب ختم ہونا چاہیے. ابھی ڈاکٹر صاحب نے ابھی پچھلے پروگرام میں جب آپ کہہ رہے تھے تو ذیشان صاحب کو بھی پتا ہے کہ میں نے ہیومنٹی سانگ گایا, اس کا ایک شعر سے سنا دیتا ہوں اور ختم کرتا ہوں. دعا کریں کہ یہ کرونا وائرس ساری دنیا سے اللہ تعالیٰ ختم فرما دیں, اور جنہوں نے سازش کر کے اس کو کیا اس کی پکڑ فرمائے. باقی گیہوں کے ساتھ گھن کو اللہ تعالیٰ نہیں پیسے, گھن بچ جائے, یعنی بے قصور لوگ بچ جائیں, اور جو قصوروار ہیں ان کو اللہ پکڑ فرمائے, اور یہ وائرس ہمیشہ کے لیے ختم فرما دے اللہ تعالیٰ. جہاں سے تعصب مٹاتے چلو تم, اخوت کا نغمہ سناتے چلو تم, کدورت کی ظلمت کرو دوری, اکثر چراغ محبت جلاتے چلو. ماشاءاللہ ماشاءاللہ, ایک اچھے انداز میں اپنا جو میسیج تھا وہ انہوں نے پہنچایا. یقینی طور پہ تعصب کو مٹانا چاہیے اور مٹنا بھی چاہیے. اچھا میر صاحب, بیک ٹو دی کویسچن, ہمیں بالکل اب کچھ دیر میں پروگرام کے اختتام کی طرف جائیں گے. تو یہ کیا, یہ جو خان صاحب جو ماضی میں اتنی بڑی بڑی سٹیٹمنٹس دیتے رہے اور اب تو سب کچھ ہی ان کے حوالے کر رہے ہیں, تو کیا یہ مکافات عمل ہے, کیا ہے؟ خان صاحب کے بس کی بات نہیں ہے, ان کو یہ بات اناؤنس کرنی چاہیے. ان کی نیت ٹھیک ہے, ان کو لیکن تجربہ نہیں ہے ان کو. جیسے میں نے پچھلے پروگرام میں کہا تھا, اس پچ پہ کبھی کھیلے نہیں ہیں. لیکن بات یہ ہے کہ آپ ہر چیز کے ماسٹر نہ بنے. آپ ہر چیز میں کہیں کہ جی میں یہ بھی بنا سکتا ہوں, میں یہ خزانہ بھی دیکھ سکتا ہوں, میں ہیلتھ بھی دیکھ سکتا ہوں. ہاں ٹھیک ہے, آپ کا ویژن اچھا ہے, آپ ملک کے لیے اچھا سوچتے ہیں, لیکن کچھ معاملات ایکسپرٹس کے اوپر چھوڑیں, اچھے ایکسپرٹس لائیں. آپ کے ساتھ اگر وہی پچھلے دور کے وہی چور آ کے بیٹھیں گے, وہ ایکسپرٹ چوری کے ہیں. پلیز, اتنا آپ کو بھی پتہ ہے, اتنا سب کو پتہ ہے. تو اگر آپ کو صحیح ٹیم لائیں, صحیح انداز میں ملک کو لے کے چلیں, اور لوگوں سے پھر آپ کہیں نہ کہیں جس طرح آپ پہلے کچھ اسحاق ڈار صاحب کو لے جائیں. اسحاق ڈار, لیکن دیکھیے میر صاحب, جن کو سرحدوں پر حفاظت کرنی چاہیے ریٹائرمنٹ کے بعد, اگر ان کو آپ مشیر اصلاحات بنا دیں گے تو پھر ایکسپرٹیز تو سامنے سے پتہ چل جاتی ہے کہ شان صاحب ریٹائرمنٹ کے بعد تو کوئی بھی حفاظت نہیں کرتا ہے سرحدوں کی, اس کے لیے نئے لوگ ریکروٹ ہوتے ہیں. ریٹائرمنٹ کے بعد پھر مشیر اطلاعات بھی کوئی نہیں بنتا. آپ کو پتہ نہیں ہے, باجوہ صاحب میرے شہر سے, عمر خان سے, آپ کن کی بات کر رہے ہیں؟ اب میں ان کا اشارہ دوسری طرف ہے, ایک اور باجوہ صاحب. اچھا نہیں, میں ایک بات بتاؤں,
ذیشان صاحب کی بات سے میں ایگری کرتا ہوں. سیدھی سی بات ہے کہ بھائی دیکھیے کہ جس کام کا جو ایکسپرٹ ہے سویلین گورنمنٹ ہے, آپ انہی کو لے کر آئیں. یہی بات ہے نا ذیشان صاحب؟ دیکھیے میر صاحب بالکل ایبسولوٹلی ایگری وتھ یو. دیکھیے میر صاحب یہ ملک جو ہے یہ کوئی تجربہ گاہ نہیں ہے کہ یہاں پر ہر کوئی ایکسپیریمنٹس اپنے کرتا رہے اور غلطیاں کر کے یہ کہا جائے کہ جی ہم تو بھی نئے آئے ہیں, جو بگاڑ پیدا کیا وہ 70 سال سے آج چلا آ رہا تھا, ہمیں ایسا ملا. اب آپ کو یہاں پہ 2 سال ہو چکے ہیں, آپ کے لیے اب انف ٹائم ہے, آپ کو سیکھنے کے لیے پروفیشنل پیریڈ 3 مہینے کا ہوتا ہے. اس کے باوجود آپ کی جاب جو ہے وہ بھی پرماننٹ کی گئی ہے, تو اب آپ کو اس جاب کے ساتھ سلوک بھی ایسا ہی کرنا چاہیے. آج ہم اس کو ایکسپیریمنٹ کے طور پر یوز کرتے رہے. میں سمجھتا ہوں کہ دیکھیے بجٹ میں جس طرح سے یہ سامنے آیا ہے, کیا تعلیم ایک ایمرجنسی نہیں ہے ہماری میں؟ کیا صحت کا جو نظام ہے وہ اتنا بہتر ہے کہ آپ نے جس قسم کا بجٹ اس کے لیے رکھا ہے موجودہ صورتحال میں, اس سلسلے میں حکومت پر جتنی تنقید کی جائے کم ہے. یہ بجٹ ایک اممیچور بجٹ ہے بنیادی طور پہ, اور جو ایکسپرٹیز ہیں حکومت کی, جو بہت بلند و بلند دعوے کیے گئے تھے کہ بس ایک بار ہمیں آپ موقع دے دیں اور 3 مہینے کے اندر پیسے یہاں سے وہاں سے اور باہر سے بھی واپس آئیں گے اور سرمایہ بڑھا دیا جائے گا. 50 لاکھ گھروں کی بات کی گئی, نوکریوں کی بات کی گئی. میں سمجھتا ہوں کہ یوز کو اب آپ اپنے آپ کو خود ایکسپوز کر رہے ہیں اس طرح کی حرکتیں کر کے, اس قسم کے فیصلے لے کر. ایک ایمرجنسی ہے اس وقت, جو ریلائز کرنا پڑے گا. دس از ناٹ دا سیم ورڈ وچ وی یوزڈ ٹو ہیو جو 3 مہینے پہلے تھا. اس لیے آپ کو فیصلے بہت سوچ سمجھ کے لینے چاہیے, لیکن جو موجودہ بجٹ ہے اس میں کہیں یہ سامنے بات نہیں آتی ہے کہ حکومت کو اس چیز کا خیال ہے. اچھا ذیشان, ایک اور سوال اسی حوالے سے. یہ جو ٹھیک ہے آپ نے اس حوالے سے بہت ڈیٹیل میں بات بھی کی کہ ایک امیچور بجٹ ہے, اس میں بہت سی خامیاں بھی ہیں اور بہت سے شعبوں کو نظر انداز بھی کیا گیا ہے, لیکن آپ کے خیال میں آپ سے آپ کی رائے پوچھنا چاہ رہا ہوں, پاکستان کے پاس اب آپشنز اور کیا ہیں بجٹ خسارہ پورا کرنے کے لیے حکومت کے پاس؟ کیونکہ انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ نئے ٹیکس وہ نہیں لگائیں گے, اگرچہ یہ کہا ہے لیکن کل کو اگر اپنے دیگر چیزوں کی طرح اس پہ یو ٹرن لے لیتے ہیں یا جھوٹ بولتے ہیں وہ ایک دوسری بات ہے. لیکن بہرحال اس وقت کیا آپ کے خیال میں ایسی آپشنز کیا ہوں گی کہ اگر ٹیکس نہیں لگاتے یا کم لگاتے ہیں لیکن پھر بھی جو بجٹ خسارہ ہے اس کو پورا کرنے کے لیے, جس طرح سے پہلے میں اس جانب میں نے اشارہ کیا, کیا پرائیویٹائزیشن کی طرف جائیں گے؟ ابھی حال ہی میں ہم نے اسٹیل ملز کے حوالے سے دیکھا, اس میں بھی ایک قابل قدر تعداد تھی ملازمین کی جن کو وہاں سے بالکل نوکریوں سے نکالنے کا کہا گیا. تو آپ کے خیال میں کیا آپشنز ہوں گی پاکستان کے پاس؟ تو دیکھیے یہ جو اگلے 6 مہینے ہیں, صرف اگر ہم 2020 تک کی بات کریں, ستمبر 2020 تک کی, یہ ایمرجنسی سچویشن ہے ورلڈ وائڈ. یہ ریلائز کرنے کی یہ ضرورت ہے کہ اس وقت ہمیں آئیڈینٹیفائی یہ کرنا ہے کہ ابھی ضرورت جو نیڈ آف دا ٹائم ہے وہ کیا ہے. اس میں جب ہم دیکھتے ہیں تو یقیناً جو صحت کا پہلو ہے, جو ہمارا جو نظام ہے صحت کا, وہ سب سے پریفرنس ہونا چاہیے تھا. جو خسارے کی آپ بات کر رہے ہیں, شاید حکومت کی جانب سے ایک اسٹریٹجی یہ بھی رکھی گئی ہو کہ جس میں یہ جو ٹیکس کے حوالے سے جو بات کی جا رہی ہے کہ جس میں حکومت کی کوشش یہ ہے کہ برڈن شاید عوام پر زیادہ نہ پڑے اور کچھ اس طرح سے فیصلے کیے گئے. لیکن ایک بات ریلائز کرنے کی یہ ہے کہ دیکھیے پاکستان کے پاس وہ ریسورسز احمد نہیں ہے کہ ہم مختلف ایکسپیریمنٹس کر سکیں. اگر ہم جن ممالک کی مثالیں دیتے ہیں جہاں برطانیہ کی یا امریکہ کی ویسٹرن اسٹیٹس ہیں, یہاں پہ کاؤنسل کا نظام ہے, یہاں گھر بیٹھے بیٹھے ہمیں 3 مہینوں کی تنخواہیں مل جاتی ہیں. پاکستان میں ایک مزدور اگر صبح اٹھ کے نہ جائے باہر, جو کہ شاید پرائم منسٹر عمران خان بھی یہ اسی طرف اشارہ کرتے ہیں کہ لاک ڈاؤن پاکستان میں پاسبل نہیں ہے, لیکن دوسری جانب آپ دیکھتے ہیں تو آپ حکومت لوگوں کے لیے وہ ماحول تو پیدا کریں. اگر آپ لاک ڈاؤن بھی کھولیں گے اور ماحول اس طرح سے ایک اسٹریٹجی جو ہے وہ نہیں بنائیں گے تو اس کے نقصانات بھی ہو سکتے ہیں. تو جہاں تک اب یہ بجٹ کے خسارے کو تصور کرنے کے حوالے سے بات میں سمجھتا ہوں کہ اس میں جو اب ایکسپرٹس ہیں ان کو بالکل سوچنا سمجھنا ہوگا کہ جو نیڈ آف دا ٹائم ہے, دے ہیو ٹو ریلائز اٹ. موجودہ بجٹ جو ہے اس کی عکاسی نہیں کرتا ہے. موجودہ بجٹ میں ایسا دکھائی دیتا ہے کہ جیسے باقی سب ٹھیک ہے, ایک ادارہ ہے جس کو آپ نے مضبوط, ملک کی جو سرحدیں ہیں ان کو مضبوط کرنا ہے اور اس کے لیے آپ نے بجٹ کو بہت بڑھا دیا ہے. تو یہ آپ لوگوں کو کیوں شکوک و شبہات میں ڈالتے ہیں جب آپ پہ آلریڈی بہت سارا کرٹیسائز کیا جاتا ہے, شک کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے, سلیکٹو کی باتیں کی جاتی ہیں پارلیمنٹ ہاؤس میں. تو اس پر حکومت پر بہت ذمہ داری ہے. جو ایکسپرٹ جو ہائر کیے جا رہے ہیں, مختلف ہائر کا ورڈ میں اس پہ یوز کر رہا ہوں کہ جن کو ریکمینڈ کیا جاتا ہے, ان کا تعلق الیکشن سے نہیں ہوتا ہے, ان کا تعلق سیاست سے نہیں ہوتا ہے. کم از کم آپ ان کی ایکسپرٹیز کو یوز کریں ٹھیک طریقے سے. جی اچھا ذیشان, بالکل پروگرام کے آخری حصے میں امیر صاحب 2 سوالات ہیں. ایک سوال پہلے آپ سے پوچھوں گا, اس کے ساتھ ہی دوسرا بھی ہے. تو اس سے اچھا پھر نواز شریف کا پاکستان نہیں تھا جب جی ڈی پی گروتھ پاکستان کی تقریباً 5.5 تھی, اور ابھی حالیہ یہ جو حکومت نے اس میں خود تسلیم کیا ہے. احمد ایکسپیریمنٹ مت کیجیے, وہ پاکستان میں بھی ایک جو مثالیں تھی وہ ہم سب کے سامنے. یہ میرا خیال ہے کہ یہ کہنا کہ ان کا پاکستان اچھا نہیں, لیکن اگر فگرز کی ذیشان, اگر فگرز پہ ہی چلنا ہے تو ابھی تو -0.4 پہ آ گئی ہے
اس کے بارے میں چلیں بالکل پروگرام کو اختتام کر رہے ہیں. میر اکرام صاحب ہم جب الیکشنز کے حوالے سے بھی گفتگو کرتے تھے, آپ سے بھی میری گفتگو ہوئی, منشور کے اوپر بات ایک دفعہ ہو رہی تھی تو آپ نے غالباً جو الفاظ اس طرح سے کہے کہ یہ خانہ پوری ہوتی ہے. منشور سید مصطفیٰ صاحب بھی ہوتے تھے, انہوں نے بھی اس کو سیکنڈ کیا کہ بس منشور بناتے ہیں اور پیش کر دیتے ہیں کہ یہ ایک چیز پوری ہو گئی. تو کیا بجٹ بھی ایسا ہی ہوتا ہے کہ ایک چیز کی خانہ پوری کی, تمام کالمز اس کے پورے کیے اور دے دیا کہ جی یہ بجٹ ہماری جانب سے آ گیا کرنے؟ بالکل ایسا ہی ہے. اور آپ کی وہ بات بھی صحیح ہے کہ نواز شریف کا پاکستان, بے نظیر کا پاکستان, زرداری کا پاکستان, ان میں سے پاکستان میں رہا کون؟ نواز شریف صاحب لندن بیٹھے ہیں, وہ دوسرے صاحب ملک سے باہر ہیں. ان کا اگر پاکستان ہوتا تو یہ پاکستان میں ہوتے. اور عمران خان کا بھی نہیں. عمران خان کو ایک ذمہ داری دی گئی ہے, بھائی پاکستان ہمارا ہے, پاکستان ہمارا ہے, آپ کا ہے, اس غریب عوام کا ہے جو بیچاری سارے دن مزدوری کرتی ہے. ان میں سے کس نے آج تک تغاری اٹھائی ہے؟ ان میں کس نے بھگتا ہے کہ کرائے دینے کے پیسے نہ ہوں؟ کس کے پاس مکان کے کرائے؟ کبھی انہوں نے یہ تکلیف دیکھی ہے انکلوڈنگ عمران خان؟ یہ صحیح نمائندے ہیں ہی نہیں. میں آج آپ ان میں سے کسی کا پاکستان وہ پاکستان نہیں ہے جو 98% لوگ تکلیف کی. یار بچوں کو آج بھی نوٹس مل رہے ہیں. میں آج آپ کو بتاؤں, بڑا کہا جاتا ہے فلانی یونیورسٹی مفت تعلیم دیتی ہے, فلانی یونیورسٹی بڑی چیریٹی کرتی ہے اور مفت تعلیم دیتی ہے, جن میں عمران خان صاحب بھی ان یونیورسٹیز کا نام لیتے ہیں, میں نام نہیں لینا چاہتا, لیکن ان کے بچوں کو نوٹس مل رہے ہیں, ان کے داخلوں سے نکالا جا رہا ہے, ان کو امتحانات سے نکالا جا رہا ہے. عمران خان کو نظر نہیں آتا ہے. تو بھائی صاحب پاکستان ہمارا ہے, صرف نواز شریف, عمران خان یا بے نظیر یا زرداری کا نہیں ہے. ہم کو عوام کو یہ بات پہ آواز اٹھانی پڑے گی ہر سیاستدان کے سامنے, پاکستان ہمارا ہے, تمہارا نہیں ہے. اگر اتنی بات سمجھ میں آ جائے نا, اور وہ کٹہرے میں لائیں ہر سیاستدان کو, پھر بجٹ بھی سیدھے ہو جائیں گے. پھر یہ تکلیف ہے. ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ وہی سلیوری پہ آؤں گا دوبارہ, غلام ابن غلام. پاکستان میں جو پالیسیز بجٹ بنائے ایک فزیکل سلیوری اور ایک اب یہ مینٹل سلیوری, مینٹلی آپ کو غلام رکھا جاتا ہے, جس میں پٹواری, پولیس اور یہ ادارے, پھر یہ جتنے اپنے چاہنے والوں کو سرپرست, آپ کا IMF اور ایک ادارہ اور ایک خاص طبقہ جس کو ہو سکتا ہے بھٹو صاحب کے کچھ قوانین پسند نہ آئے, وہ آج آپ کے ایڈوائزری بورڈ میں شامل ہیں. وہ پاکستان کو نقصان پہنچانا چاہتے ہیں. ہو سکتا ہے یہ سازش ہو, آپ سے غلط کام کروائے. تھوڑا سا نا عمران خان صاحب سیاست کو سمجھیں, یہ کوئی ہسپتال نہیں چلا رہے ہیں, یہ ایک پورے ملک کو چلا رہے ہیں وہ. تو مہربانی کریں ملک کو ملک کی طرح چلائیں, کرکٹ نہ کھیلیں ادھر. میری یہ گزارش ہے, گو کہ میں نے سپورٹ کی عمران خان کو, لیکن بہرحال جو صورتحال ہمارے سامنے ہے اس کے اوپر بالکل ٹھیک. میر اکرام صاحب تھینک یو ویری مچ. راجہ ذیشان صاحب آپ بھی ہمارے ساتھ موجود رہے, تھینک یو ویری مچ. ناظرین پروگرام کا اختتام کریں گے اور اگلی بار آپ کی خدمت میں کچھ مزید جو نئے موضوعات ہوں گے, حالات حاضرہ کے, ان کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. دیکھتے رہیے اسلام چینل اردو. اپنے میزبان احمد شاہین کو اجازت دیجیے.